चंद रोज़ कबल हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी जिसमें बग़ैर सबकी और बग़ैर मंज़ल के हिफ़्ज़ का एक नया नज़म हमने शुरू किया था और उस पर मौलाना हाफ़िज़ अहमद साहब ने शेर हासिल मुदल्लल गुफ्तगू की थी। जो वीडियो माशाल्लाह पाकिस्तान और हमसाया मुल्क भारत और दीगर ममालिक में बड़ी वायरल हुई और मुदर्रिसीन ने, असातिज़ा ने और मुहतमिमीन ने हमको कॉल्स भी की, मैसेज भी किए और कमेंट्स में उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। और उसके बाद उन्होंने कई सवालात किए और कई खदशात उन्होंने ज़ाहिर किए। तो हमने उनको यही जवाब दिया कि जिन्होंने ये तरतीब शुरू की है वो अजीम शख्सियत हाफिज़ कारी नदीम शाहिद साहब हैं। आज हम उनके पास आए हैं। वो तमाम सवालात उनकी अदालत में रखते हैं और उनसे वो सवालात करते हैं ताकि हमें भी तशफ़ी हासिल हो और आपको भी इत्मीनान हासिल हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो जी? ये ठीक है जी। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी तरतीब शुरू की है और हमें बड़ी अच्छी लगी और आपसे ही हम पूछ कर गए थे तो हमने तरतीब वो शुरू की। हमें बड़ा मज़ा आया। मुदर्रिसीन भी एतमाद में हैं और तलबा भी ज़हनी टेंशन ख़त्म हो चुकी है उनकी। और चंद सवालात हैं तो हमने कोशिश की है कि जिन्होंने ये काम शुरू किया है, जिनका ये सदका जारी है, तो उन्हीं से हम सवालात पूछते हैं। कारी साहब, पहला सवाल हमारे व्यूवर्स का ये है कि आपने हिफ़्ज़ कहाँ किया है और आपके असातिज़ा कौन कौन से हैं? माशाअल्लाह, ये जो हिफ़्ज़ है ये हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी, तबलीगी मरकज़ गुजरांवाला में, हाँ जी, वहीं हिफ़्ज़ किया। दारुल गुजरांवाला, उवैस साहब, हाँ जी, उवैस साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी, उनके पास ही हिफ़्ज़ मुकम्मल किया। फिर उसके बाद गिरदान मुकम्मल की, तजवीद पढ़ी, हाँ जी, क़िराअत शरअ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्हीं की सोबत में 15 साल उनके साथ तदरीस की और सन 95 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान मजीद पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, माशाल्लाह आप खुद भी अजीम हैं, आपके असातिज़ा भी माशाल्लाह अजीम हैं और हिफ्ज़ कुरान का उन्होंने भी बहुत काम किया है और आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। आप किन किन जामियात में तदरीसुल कुरान के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं? सन 95 से तो शुरू किया था वहाँ तबलीगी मरकज़, हाँ जी, गुजरांवाला में, हाँ जी। उसके बाद फिर उन्हीं के साथ वहाँ दारुल उलूम में, हाँ जी। तो उसके बाद सन 2009 से मैंने अपना इदारा शुरू किया, हाँ जी, सन 2009 से, हाँ जी, मोड़ इमनाबाद में। फिर वहाँ जगह की किल्लत की वजह से फिर यहाँ 2018 में यहाँ फिर, हाँ जी, मुंतकिल हो गए। हाँ, तो 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुदर्रिस, सबसे कामयाब मुदर्रिस मदारिस में वो समझा जाता है जो किसी मदरसे में पढ़ाए और उसी मदरसे में पढ़ाए जिन असातिज़ा से वो पढ़ा हुआ है। हाँ, फिर माशाल्लाह दारुल उलूम में भी आप पढ़ा चुके, मोड़ अहमदाबाद गुजरांवाला में भी खर्चा पढ़ा चुके हैं और वहाँ जगह की किल्लत की वजह से लंगिया वाला गांव है, ये गखड़ मंडी के पास, वहाँ इस वक्त उन्होंने अपना इदारा बनाया हुआ है। मुदीर भी हैं, मुदर्रिस भी हैं और सारा इंतज़ाम इंतज़ाम कर रहे हैं। आपके शागिर्दों की तादाद कितनी है? कोई जहन में हो, कोई अंदाज़ा हो? तादाद तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। क़िराअत अशरा के जो हैं ये तकरीबन 1000-1500 के करीब तो यही है, हाँ जी। और जो हिफ़्ज़ करके गए और गिरदान में हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह होंगे कुछ 3-4 हज़ार होंगे माशाल्लाह जी, तादाद भी अच्छी है और तहदीस नेमत के तौर पर बयान करें। जी जी, और बड़े बड़े अकाबिर के अपने जो हमारे हैं उन हजरात के बच्चों ने हजरत कारी साहब के पास पढ़ा। माशाल्लाह। मसलन मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस मदरसा अरबिया रेमंड, ऐसे ही अपने मौलाना कारन साहब जी, अब्दुल कुद्दूस कारन साहब, हाँ जी, अब्दुल कुद्दूस कारन साहब, उनके बेटों ने आपसे पढ़ा। मौलाना इस्माइल मोहम्मदी साहब मनाज़िल इस्लाम, उनके बच्चों ने आपसे पढ़ा। और भी ऐसे हमारे दीगर हजरात हैं जो अक्सर कारी साहब के पास वो बच्चे पढ़ते हैं जो उलमा के हैं, खुर्रा हजरात। माशाल्लाह आपने सुना
کہ اکابر حضرات کے بھی بچے استاد جی کے پاس پڑھتے ہیں، تو آپ اپنے جامعہ میں کون کون سے شعبہ جات آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں حفظ کے متعلق؟ ہاں جی الحمدللہ، حفظ درجہ حفظ، ہاں جی، اس کے بعد گردان، قرات اشرا، پھر اس کے بعد جب قرات اشرا سے بچے فارغ ہوتے ہیں پھر ان کو ہم اپنے بڑے جامعہ میں، ہاں جی، جامعہ تعلیم القرآن باگڑیاں درجہ کتب کے لیے وہاں بھی۔ اس نظم کے تحت آپ کے پاس کتنے طالب علم سند فراغت حاصل کر چکے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ کویسچن، سب سے اہم سوال جو اس وقت ہو رہا ہے کہ اس پر کوئی بچے فارغ بھی ہوئے ہیں، ان کو قرآن پاک یاد ہے یا نہیں یاد؟ کتنے بچے آپ سے اس نظم کے تحت فارغ ہو چکے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہمیں ترتیب شروع کی الحمدللہ 2 سال ہو گئے، تو الحمدللہ پچھلے سال تقریباً 45 کے قریب بچے ماشاءاللہ فارغ ہوئے ہیں، جو مختلف درجوں میں، کوئی درجہ کتب میں چلا گیا ہے الحمدللہ، کچھ بچوں نے قرات شروع کی ہوئی ہے، ان کا ہم انشاءاللہ آپ کو سنواتے بھی ہیں، اور کچھ بچے پھر کچھ اسکول میں چلے گئے، تو اس طرح الحمدللہ 45 بچے پچھلے سال فارغ ہوئے، جنہوں سب نے ماشاءاللہ تراویح میں قرآن مجید سنایا ہے۔ ماشاءاللہ جی، 45 بچے اس نظم کے تحت قرآن پاک یاد کر چکے ہیں اور تراویح میں بھی قرآن پاک کو سنا چکے ہیں۔ اور کر صاحب، ایک اہم سوال، کتنے وقت لگا ہے، کتنا عرصہ لگا ہے ان بچوں کو حفظ کرتے ہوئے؟ یہ تقریباً ماشاءاللہ جلدی حفظ کر کے، کوئی بچہ 9 ماہ میں حفظ کر گیا تھا، ہاں جی، کوئی بچہ 7 ماہ میں، ہاں جی، کوئی کیا اس کا نام ہے، کوئی سال میں کسی بچے نے حفظ کر لیا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ پھر گردان کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جلدی ہو گیا الحمدللہ اس ترتیب پہ۔ یہ بڑی، ہاں جی، 9 ماہ 7 ماہ بچوں کو لگے ہیں اور بچے ماشاءاللہ حفظ مکمل کر چکے ہیں۔ اور پھر گردان بھی اس سے بھی کم عرصے میں، ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں اکثر مدارس میں وہ 3 سال، ایک نارمل بچہ 3 سال حفظ لگاتا ہے، 3 سال ہی گردان پر لگاتا ہے، 6 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور بچے کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے 1 سال کے اندر اپنا سارا نظام پورا کر کے ماشاءاللہ چلے گئے یہاں سے، حفظ بھی 1 سال میں، گردان بھی قاعدہ سمیت، یعنی انہوں نے ہمارے پاس نورانی قاعدے سے شروع کیا، اس کے بعد انہوں نے حفظ کیا، گردان کی، الحمدللہ اس وقت کو گجرانوالا کچھ بچے 2-4 ایسے مظاہر علوم میں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کئی اور دوسری مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ ذرا نظم بتائیں، ہم نے بھی ایک دفعہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں جی، مولوی احمد صاحب بتا چکے ہیں، ایک دفعہ آپ بتائیں گے بالکل نظم پر جی؟ آپ اس تھوڑی میں، سی آواز، ہاں بالکل ایسی مولانا، دوسری جو ترتیب چل رہی ہے نا جی، اس میں بہت ساری خامیاں تھیں، ہاں جی، تو اس میں بڑا پریشان تھا کہ کیا اس کا نام ہے کوئی ایسی ترتیب ہو جس میں جو ہے نا بچے کا وقت بھی بچے اور اساتذہ پہ بوجھ بھی نہ ہو اور بچے پہ بھی بوجھ نہ ہو۔ یہ اس ترتیب سے جو ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے سوچ کے نا جی، تو الحمدللہ اللہ پاک نے پھر یہ ذہن میں ترتیب بنائی۔ دوسری ترتیب میں کچھ، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا وقت بہت لگتا ہے، تقریباً 3 سال 4 سال عام ہے، اور 4 سال لگنے کے بعد بھی بچہ جو ہے نا اس کو قرآن پاک یاد نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر 2 سال اس کو گردان میں لگانے پڑتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر بچہ جو ہے نا وہ جب 10 سپارے پڑھ جاتا ہے نا جی حفظ میں، 10 سپاروں کے بعد بچہ سب کی منزل نہیں سناتا، ہاں جی، اس کی بس ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد استاد کی اور شاگرد کی جو ہے نا وہ لڑائی چلتی ہے، ہاں جی، استاد جناب اس کی پٹائی کرتے، سب کی لاؤ منزل لاؤ سب کی، بچہ وہ بیچارہ وہ پھر جب دوڑتے ہیں بچے پھر اس کے بعد، ہاں جی، تو یہ اس میں یہ بڑا نقصان تھا۔ اور اس میں کیا اس کا نام ہے، عام تو متوسط جو بچہ نا اس میں 1 مہینہ لگایا 10 سپارے میں، ہاں جی، 1 مہینہ لگانے کے بعد پھر اس کو سپارہ یاد نہیں ہوتا سب، پھر وہ اس کو یاد کرنے میں جی تقریباً 3-4 دن اوپر لگا دیتا ہے، پھر ٹیسٹ دیتا ہے سپارے کا، اس کے بعد اگلا سپارہ شروع کرتا ہے، پچھلا پھر بول جاتا ہے، ہاں جی، تو پھر استاد شاگرد کی وہ جو جھگڑا چلتا ہے نا جی، ہم نے یہ ختم کیا سارا، ہاں جی، تو الحمدللہ آپ پسند ہیں، جنگ آپ نے ختم کی۔ تو یہ جو ہے نا یہ استاد شاگرد کی جو لڑائی چلتی تھی، وہ پھر امتحان آتا تھا تو امتحان میں 1 مہینہ پہلے جو ہے نا وہ بچوں کا سبق بند کر دیتے ہیں اساتذہ، عام طور پہ یہی چلتا ہے۔ اور پھر کیا اس کا نام ہے وہ جو استاد اس کی سبق بند کر کے جو
لڑائی جھگڑا چلتا تھا تو وہ بھی بڑا جو ہے کہ اس کا نام ہے امتحان کو بہت سارے بچے ہاں بھاگ جی جاتے بھاگ ہیں، جاتے تھے استاد کہ تھوڑی سختی کرتا ہے۔ استاد کی سختی کی وجہ سے بچے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اس میں کیا اس کا نام ہے، جب امتحان ہو جاتا ہے اس کے بعد استاد بھی فارغ، بچے بھی فارغ، اور پھر پچھلا بول جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 4 سال 3 سال عام بچے پہ وقت لگ جاتا ہے اور اس کا قرآن یاد ہے۔ ہمارے پاس بچے گردان والے اکثر میرا شعبہ یہ ہے گردان کا، جی جی تو یقین کریں بچے 4 5 سال لگا کے حفظ کر کے آتے ہیں، ایک صفحہ سبق، ایک ورقہ سبق۔ اب یہ کوئی سبق تو نہیں ہے۔ جی ہاں جی، حضرت قاری امبر صاحب رحمۃ اللہ نے جو گردان کی ترتیب لکھی ہے وہ پاؤ سبق سے شروع کی ہے۔ یہ سبق جو ہے گردان جو ہے نا وہ پاؤ سبق سے شروع ہونی چاہیے۔ تو کیا اس کا نام ہے، جب بچہ ایک ورقہ ایک صفحہ سبق سناتا ہے تو وہ سبق تو نہ ہوا۔ جی ہاں جی، وہ تو گردان نہ ہوئی، وہ تو حفظ ہی ہے۔ ہاں جی، وہ بیچارہ دوبارہ جو ہے نا، تو اس چیز کو ہم نے جو ہے نا ختم کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ترتیب جو شروع کی ہے کہ بچہ سب کی منزل کے بغیر 2 وقت سبق سنائے، جی ایک صبح کو اور ایک جو ہے وہ زور کے بعد۔ سبق صبح ہاں سنانے کا وقت کون سا؟ ہاں جی، صبح فجر کے بعد سنائے ایک وقت، اور ایک سبق سنائے زور کے بعد۔ عام طور پر بچہ جو ایک صفحہ سب کی منزل کے ساتھ سپاروں کے ساتھ سبق سنا سکتا ہے، ہاں جی، اس بچے کو اگر ترغیب دیں، سمجھائیں کہ بیٹا آپ سب کی منزل کے بغیر، ہاں جی، آپ کو ہم وقت دیتے ہیں، آپ نہ سپارے سنائیں نہ سپارے سنیں نہ سب کی یاد کریں نہ آپ کتنا سبق سنا لو گے؟ تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک ورقہ سبق سنا دے گا۔ جی ہاں جی، جو بچہ ایک صفحہ سب کی منزل کے ساتھ سنا سکتا ہے تو وہ ایک ورقہ سبق سنا دے گا۔ جی ایک ورقہ سبق صبح، اب ایک ورقہ سبق زور کے بعد۔ ہماری جو پڑھائی کے اوقات نا عام طور پر، ہاں جی، وہ صبح فجر کے بعد سے لے کے 11 بجے تک اور زور سے لے کے رات 10 بجے تک ہوتے ہیں۔ اب اتنا وقت بچے کو دے تو بچہ بڑی آسانی سے الحمدللہ ایک ورقہ سبق سنا دے گا۔ ایک ورقے کے حساب سے اگر بچہ ایک ورقہ صبح سناتا ہے ایک ورقہ زور کے بعد تو 2 ورقے ہو گئے، تو 2 ورقوں کے حساب سے روز کی ترتیب بنائی جائے تو 4 مہینے 7 دن تقریباً 8 دن لگتے ہیں، اس میں بچہ حفظ مکمل کر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب 5 مہینے بھی لگ جائیں، جی جی 6 مہینے لگ جائیں، اب اس کا جو ایک 6 مہینے میں بچے نے حفظ کیا ہے اور ایک بچہ کر رہا ہے 4 سال میں حفظ، ہاں جی، تو 4 سال کے بعد اس کو بھی یاد نہیں تو اس کو بھی یاد نہیں، ہاں جی، دونوں کو یاد نہ ہونے کے برابر دونوں کو یاد برابر ہے۔ ہاں جی، اب اس کا وقت لگا 4 سال اور اس کا جو ہے 5-6 مہینے میں اس کا حفظ مکمل ہوگا تو فائدہ ہی ہے نا جی۔ ہاں جی بالکل، بچے کا وقت بچا ہے، ہاں جی، تو کیا اس کا نام ہے مار پٹائی سے بچا ہے، اس میں مار پٹائی بالکل ختم، ہاں جی، کوئی مار پٹائی نہیں، اور بچہ شوق سے جناب لوگ بھی اس وجہ سے حفظ نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں مارتے بڑا، مار پٹائی بچہ بھی ہوتی بھاگ جاتا ہے ہاں جی جی، مارتے بڑا۔ پھر بچے پڑھ پڑھ کے خشک مضمون ہے، جی ہاں جی، بچے کو ایک سمجھ ہی نہیں آ رہی جی جی کیا اس کا نام ہے بھائی عربی زبان ہے، جی تو وہ بچہ جو ہے نا رٹا دے دے کے بیچارہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بچے کا وقت بڑا بچ رہا ہے جی جی الحمدللہ۔ اس میں پھر اگر حفظ جب یہ ایک چکر پورا ہو گیا نا جی تو اس میں ٹینشن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے گردان شروع کرنی ہے، آپ اس بچے کا سبق ڈبل کر دیں۔ جی جی پہلے ایک ورقہ سنا رہا تھا اب 2 ورقے، 2 ورقے صبح 2 شام، 2 ورقے صبح 2 ورقے شام، تو اس حساب سے بچہ تقریباً 2-2.5 مہینے میں آرام سے اس کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ تیسرا چکر شروع کریں، ہاں جی، اس کا پھر سبق ڈبل کر دیں کہ بچے کو کہ بھیا آپ نا آدھا سپارہ شروع کر دیں، ہاں جی، اگر آدھا نہیں سنا سکتا 3 ورقے بھی سنائے، کوئی مسئلہ نہیں، 3 ورقے صبح 3 ورقے شام، ہاں جی، یہ 6 ورقے ہو گئے، ہاں جی، 6 ورقوں کے حساب سے بھی تقریباً 1.5-2 مہینے میں آرام سے اس کا جو ہے نا یہ چکر پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کی کیا اس کا نام ہے آدھے سپارے کی یا پونے سپارے کی ترتیب شروع کر دیں۔ اگر بچہ آدھا سپارہ سناتا ہے تو آدھا سپارہ صبح آدھا سپارہ شام، یعنی 1 مہینے میں اس کی گردان پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ اگلا چکر شروع کر دیں ایک سپارے کا، ایک سپارہ صبح ایک سپارہ شام، تو اس میں اس چکر میں اب وہ بچہ دن میں 2 سپارے سنا رہا ہے بالکل آہستہ رفتار سے سبق کی شکل میں۔ وہ جو بچہ دوسری ترتیب میں وہاں بیٹھ کے سب کی منزل بچے کو سناتا تھا نا، اب یہ سبق کی شکل میں استاد کو سنا رہا ہے، ہاں جی۔ وہ اسی پر سوال میں ایک
آئے گا سوال ہاں میں جی، کروں گا اسی تو اب یہ سپارہ ایک سپارہ صبح سنا رہے ہیں، ایک سپارہ شام، 2 سپارے ہو گئے. اس کے بعد اگلی ترتیب آپ شروع کریں 2 سپاروں کی. جی جی 2 سپارے صبح سنائے بچہ اور 2 سپارے شام کو. یہ تھوڑا درمیانی رفتار سے بچے کو سنیں کہ اس آہستہ سنانا وقت بہت زیادہ لگتا ہے. جی تو یہ جب بچے زیادہ ہو جاتے ہیں نا جی، سبق زیادہ ہو جاتا ہے، بچے زیادہ ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی استاد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں استاد جو بچے سبق مثلا 10 بچے آئے ہیں آپ کے پاس سبق سنانے کے لیے یا 15 آئے ہیں تو ان میں سے انہی کو ساتھ بٹھا کے آپ مثلا 6 بچوں کو بٹھا لیں آپ تو 6 بچے ان کو سنانے والے ہو جائیں. جی ہاں جی، استاد ایسے ترتیب سے بٹھا لے. ہاں جی 6 بچے بیٹھے ہیں ہاں جی سننے والے جنہوں نے وہ سپارہ پڑھا ہوا ہے ان کا. جی جی ہاں تو استاد دوسروں کو کہ بچہ بھائی تو اس کا یہ سپارہ سن، تو اس کا یہ سب. وہ 6 بچے سن بھی رہے ہیں، 6 بچے سنا رہے ہیں، استاد کے قریب بیٹھے ہم استاد کے قریب بیٹھے. اور استاد کا کام کیا ہے، وہ ترتیب سے ان بچوں کا نا کیا اس کا نام ہے کان لگاتا رہے سب کو. کبھی اس کی طرف کان لگا لیا، کبھی اس کی طرف کان لگا لیا، کبھی اس کی طرف. تو پورا سبق جو ہے نا وہ زیادہ سبق بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ہم میں نے ہاں ہم نے تو اس کے لیے ایک اسپیکر رکھا ہوا چھوٹا. ہاں تو یعنی جو بچہ سنا جس کو بھائی تو پڑھ اسپیکر کے اندر تو پڑھ تو اب وہ بچے کا ایک تو ڈر بھی ختم ہوتا ہے. جی جی استاد کے سامنے پڑھنا سب سے مشکل ہے جی اور پھر اسپیکر کے اندر پڑھنا ہے جی جی کہ اب تو اس میں کوئی ایسا کی گنجائش بھی نہیں رہی. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. کیا اس ترتیب میں بچہ تراویح میں قرآن پاک سنا سکتا ہے اور آپ کے بچوں نے سنایا ہے؟ الحمدللہ سب بچوں نے الحمدللہ تراویح میں قرآن سنایا ہے اور بہترین ماشاءاللہ بڑے کم وقت میں اور بہترین قرآن مجید کا حافظ الحمدللہ ہمارے بچے بن ہاں رہے ہیں. ایک ترتیب بچوں کی چلتی ہے جیسے اساتذہ کی مدارس کی چلتی ہے، اسی طرح بچوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے. بچوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے جب قرآن پاک مکمل ہو گیا حفظ ہو گیا تو وہ بھاگ جاتا ہے، گردان نہیں کرتا. جب اس کی دستار بندی کی بات ہو تو بچہ کہتا ہے بس میں فارغ. تو اب اس میں بچہ جب 6 مہینے میں 5 مہینے میں ایک پھیرا مکمل کر لیتا ہے اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ میں بس حفظ مکمل ہو گیا، وہ چلا جائے گا. تو حفظ ایسے بچوں کے لیے پھر کیا ترتیب بنائی جائے گی؟ اس میں اس ترتیب میں عام طور پر بچہ جو ہے نا کیا اس کا نام ہے اپنے آپ کو فارغ جو ہے نا وہ مشکل سمجھتے ہو. پتہ ہے سب کی منظر وہی جو ترتیب ہے نا اس میں بچہ جب 3-4 سال لگا کے تھک جاتا ہے نا تو اس میں بھاگ جاتا ہے. اس میں نہیں اس بھاگتا. میں وہ تھکا ہوتا ہے، ہاں اس میں جی 5 مہینے میں تھکے ہاں گا. جی وہ بیچارہ پڑھ کے اس کی بس ہو گئی ہوتی ہے. اچھا 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 ہاں اس میں بچہ فریش ہوتا ہے وہ تو مکمل کر کے والدین بھی جو ہے وہ اس کو بچہ تھکتا نہیں ہے اس میں تھکتا. ہاں جی ایک بچے نے دیکھیں پہلے سبق یاد کرنا ہے، پھر سب کی یاد کرنی ہے، ہاں پھر اس نے منزل یاد کرنی ہے. تو یہ کم سے ماشاءاللہ کم جی، پونے جو 2 پارے ترتیب بنتے ہیں. جو ترتیب آپ نے بنائی ہے نا اس ترتیب کے لحاظ سے طلباء کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور بچے حفظ بھی زیادہ کرتے ہیں. پہلے دور ہوتا تھا کہ بچے کو حفظ کرنے کے لیے ڈالا تو اس کے ماں باپ سمجھتے بس 8 سال پار نہ ہٹے. مطلب اس میں یہ اب ذہن سے نکل گیا 5-6 مہینے سال 1.5 سال میں حفظ بچہ کر دے گا، پھر جو مرضی کر لے، اسکول پڑھ لے، عالم بن جائے، جو کرنا ہے اس نے وہ رستہ چن لے. پہلے والدین بچے کو مدرسے میں ڈالتے تھے نا تو وہ کہ جیسے استاد کہے گا نا جی ویسے ہی چل. آج کل ایسی ترتیب نہیں ہے. وہ تھوڑا تھڑیاں ساڈیاں وہ گھر میں بیٹھ کے والدین بھی حساب لگاتے رہتے ہیں اس کا کتنا ہو گیا، کتنی جلدی فرو ہوئے گا، آگے کیا کرانا ہے. وہ بچہ بھی سوچتا رہتا ہے. ہاں جی وہ بھی اس ترتیب میں گھر والے پوچھتے رہیں گے بچے کو کتنا ہو گیا. ماشاءاللہ ایک مدرس کے پاس کتنے طالب علم ہونے چاہیے؟ ایک مدرس کے پاس کم از کم 25 یا 30 اس سے زیادہ بچے اس سے زیادہ بچے نہیں. ٹھیک ہے. استاد کے لیے سبق سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ آپ نے ہمیں بتا دیا. ایک ہاں بالکل ایسے ہی. اس میں میں نے یہ ترتیب بنا رکھی تھی الحمدللہ. کیا اس کا نام ہے جن بچوں کا سبق 1 ورقہ 2 ورقے 3 ورقے تک جن کا سبق تھا نا جی ان کا سبق فجر کے بعد سنتا تھا. اور جن بچوں کا سبق زیادہ ہوتا تھا 3 ورقے سے 3 ورقے یا آدھا سپارہ یا کیا اس کا نام ہے سپارہ ہوتا تھا تو ان کا سبق جو ہے وہ 9 بجے سنتا تھا. ہاں جی 9 بجے یہ پہلی شفٹ ہو گئی. ہاں جی ایک تھوڑے سبق والے فجر کے بعد اور زیادہ سبق والے 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک سبق چلتا. پھر اگلے جو ہے نا وہ شفٹ ہوئی تھی زور کے بعد. جن بچوں کا کم سبق ہے وہ زور کے فوراً بعد، اور جن بچوں کا سبق زیادہ ہے وہ مغرب سے لے کے رات 10 بجے تک وہ چلتے رہتے تھے.
اس نظم کے تحت یہ جو ترتیب آپ نے بنائی ہوئی ہے، اس نظم کے تحت مشابہ یاد رہتے ہیں بچوں کو؟ الحمدللہ سب کی منزل میں تو جیسے روٹین بنی ہے بچے کو پتہ ہوتا ہے مشابہ یاد رہتے ہیں. متشابہات تو دیکھیں یہ آپ بچوں کو اب جتنا بتائیں گے آپ کہ بھائی یہ رکوع جو ہے نا فلاں رکوع سے میل کھاتا ہے، یہ فلاں رکوع کے ساتھ ہے، یہ وہ جس طرح اس کو یاد کرائیں گے وہ اس ترتیب میں بھی. مطلب کہ اس میں استاد کا ذمہ دار ہونا بھی ضروری ہے، ہاں جی. اور استاد کا جو ہے نا اس کو قرآن پاک خود بھی صحیح طریقے سے یاد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اکثر مدارس میں یہی ترتیب استاد کو نہیں آتا بس ٹھیک ہے وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں استاد کا ذمہ دار ہونا. میں تو ایسے اساتذہ کو کہتا ہوں جن کو خود قرآن یاد نہیں ہوتا نا، میں ان کو کہتا ہوں دیکھو بھائی اگر کسی دکان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ کسی کو کیا دے گا؟ ہاں بالکل ایسے ہی کسی کو کیا دے گا؟ وہ خود تو رول ماڈل ہو نا، وہ خود تو بتائے پہلے خود یاد ہو. ہاں جی مجھے یاد ہے. ہاں جی قرآن پاک خود یاد ہوگا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی دکان بھری ہوئی ہے. ہاں جی تو وہ آگے جتنے مرضی کو گاہک آتے جائے ان کو دیتا جائے. جب اس کے پاس خود ہی کچھ نہیں ہے تو وہ آگے کو کیا اس کا نام ہے کسی کو کیا دے گا؟ آخری سوال ہے جی، امتحان کی ترتیب کیا ہے اس میں؟ اس میں امتحان کی ترتیب نہیں ہے. اس میں جو ہے نا یہ سیمائی ششمائی یہ کوئی امتحان نہیں ہے. اس میں نہ اس میں سپارہ چیک ہے نہ اس میں کوئی امتحان ہے. اس میں صرف امتحان سالانہ ہے. سالانہ امتحان ہوگا وہ بھی ان بچوں کا جو بچے مکمل کر چکے ہیں. ہاں جی ان کا مکمل ہو گیا، ان بچوں کے باقی کسی کا امتحان نہیں ہے. محترم حضرات کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مدرس پڑھا بھی ٹھیک رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی اس کو پھر کیسے پتا؟ وہ تو امتحان سے جانتا ہے. بالکل وہ اس کو چیک کرنا بڑا آسان ہے. جی ہاں جی وہ کسی وقت بھی یہ میرا بھی سوال ہے. ہاں جی 8-10 بچوں کا نا سبق بلا کے سن دے. ہاں جی جو بچے سبق سنا رہے ہیں نا، زیادہ سبق سنا رہے ہیں کم سنا رہے ہیں، ہاں جی ان کا بچوں کا نام لکھ رہے بھائی استاد سے مجھے زیادہ عادت پانے والے کون کون سے ہیں، ہاں جی جن کا سبق زیادہ ہے وہ بچے کون کون سے ہیں، اور جو کم سبق سنا رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں. وہ کسی وقت میں بھی بچوں کو بلا کے سبق سن سکتا ہے. ماشاءاللہ جی. ہاں جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جب ہم پہلی دفعہ آپ کے پاس آئے تھے تو اس وقت ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ ہماری پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہے. ماشاءاللہ آپ پہلی دفعہ یہ ہم سے ایسے ملے ہیں جیسے درینہ ہماری دوستی ہے. ایک جیسے نہیں کہتے درینہ دشمنی تو ایسے لگا جیسے درینہ ہماری دیر پا ہماری دوستی ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا گونا گو مصروفیات کے باوجود. ہمارے ویور میں سے جنہوں نے سوالات وغیرہ پوچھے ہیں، اگر کسی اور کو کسی قسم کا بھی اگر سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ اس ترتیب کے تحت ہم آپ کو اس ترتیب میں جو سوالات اور جو خدشات آتے ہیں آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ریپلائی کریں گے. بس تو اب باقی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بچے اس ترتیب میں سنا سکتے ہیں یا نہیں، ان کو قرآن پاک یاد ہے یا نہیں، تو قاری صاحب سے ہم نے عرض کی تھی کہ اپنے وہ بچے جو اس ترتیب سے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بچوں کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، جگہ جگہ سے پوچھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بچے اچھے طریقے سے یاد کر لیں. تو یہ ترتیب اچھی ہے. سب سے پہلے میں تو آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے. ہاں جی ماشاءاللہ وقت نکالا آپ نے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ادارے کو رونق بخشی. اور اس بات کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اس گئے گزرے دور میں قرآن مجید کی اشاعت، اس کی حفاظت، اس کی ترویج اور خدمت کے لیے ماشاءاللہ اتنی کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ساری کوشش اور خدمت کو اللہ پاک قبول فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، اور الحمدللہ جتنی ہمت ہے اس کے مطابق تھوڑی بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. ہاں جی اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. اس کے بعد میں اپنے استادوں کے لیے دعا گو ہوں جن کی محنت
اور دعاؤں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ الحمدللہ ہاں جی 29 سال ہو گئے کہ الحمدللہ قرآن مجید کی خدمت میں جیسے میں اپنے استادوں کے کیا اس کا نام ہے ساتھ بیٹھ کر ہاں جی جیسے الحمدللہ جس شوق سے جس محنت سے وہاں پڑھا رہا تھا، الحمدللہ آج بھی ان کے مدرسے سے علیحدہ ہونے کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے فضل سے الحمدللہ پوری محنت اور شوق کے ساتھ الحمدللہ میں اپنے ادارے میں بیٹھ کے اسی طرح الحمدللہ درجہ قرات حفظ گردان الحمدللہ اسی طرح پڑھا رہا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے استاد محترم مقری وقت شیخ الحدیث ہاں جی شیخ القرہ حضرت مولانا ہاں جی حافظ قاری مفتی محمد اویس رحمۃ اللہ علیہ بانی و محتمم دارالعلوم گجرانوالہ، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہی کی شب و روز محنت کی وجہ سے ہاں جی الحمدللہ آج ہم قرآن کی خدمت ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں ہاں جی۔ تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے ہاں جی، اور کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے ہاں جی، ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں ہاں جی خربوں ہاں جی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔